तो खैर मकदम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। हम लोग की टीम आज शाहपुर बघौनी में जो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी है वहाँ पे हम लोग आए हैं और आज हम बात करने के लिए आए हैं जो दो समाज का सब सेंसिटिव मुद्दा है, एक जहेज़ का और दूसरा अभी जो हिजाब का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, उस मुद्दे को लेकर के हम बात करने के लिए आए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी के उस्ताद जनाब कारी अनवार साहब कासमी साहब हैं। तो सबसे पहले तो कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। जी आपका भी शुक्रिया, इस मुद्दे पे गुफ्तगू के लिए आपने मुझे मौका फ़राहम फरमाया ताकि ये आवाज़ पूरी मिल्लत तक और पूरे मुल्क तक पहुँचे। कारी साहब हम दोनों मुद्दे को धीरे धीरे करके टच करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम आते हैं जहेज़ के मुद्दे पर। ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। समाज में जिस तरह से जहेज़ का जो मामला है वो आम होता जा रहा है, जिस वजह से अक्सर व बेशतर मस्जिद के मिंबरों से और जो भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होता है उसमें इस मुद्दे को टच किया जाता है, उसके बावजूद समाज में ये सुधार नहीं हो रहा है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहेज़ जो आज एक नासूर बन गया है और ये बहुत बड़ी लानत है, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बहुत सारी बच्चियां बिन ब्याही बैठी रह जाती हैं और घुट घुट करके ज़िंदगी बसर करती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जहेज़ इसका इस्लाम में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक और मुहद्दिसीन किराम में सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर सिहाए सित्ता के तमाम मुहद्दिस और तबा ताबईन के किसी भी दौर में जहेज़ का तसव्वुर और किसी मुतालबे का तसव्वुर जहेज़ के नाम पर लड़की वालों की तरफ से किसी चीज़ का निकाह में दिया जाना, इसका सबूत ही नहीं है। ये बाद की चीज़ें हैं जो बिरादराने वतन में तिलक के नाम से थी, जो यहाँ के रहन सहन की वजह से हम ईमान वालों के अंदर भी रस्मन आती गई और आज एक नासूर बन गई। इससे बचना चाहिए। लेकिन आपने पूछा कि हर जगह इस पे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, बयानात भी हो रहे हैं, आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा है? तो उसकी साफ़ वजह ये है कि हम बयान तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लड़की को हम भी जहेज़ देते हैं और लेते भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उलमा और सुलहा और दानिश्वरान हज़रात मालूम होने के बावजूद भी लेन देन वाली शादियों में शिरकत करते हैं। जब तक इसका समाजी तौर पर मुकम्मल बाइकाट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इसका रुकना बहुत ही नामुमकिन है। और उलमा हज़रात को भी, हम जैसे लोगों को भी, ख़ास तौर से मैं अपनी बात कहता हूँ, दूसरे को नहीं, मैं अपनी बात कहता हूँ कि इस तरह की शादियों से परहेज़ भी करना होगा जिसमें मालूम हो जाए कि लेन देन है। जब तक मुआशरती तौर पर और समाजी तौर पर लोग बाइकाट नहीं करेंगे इसका, जब तक जो है इसका रुकना मुमकिन नहीं होगा। और एक मोमिन को, एक ईमान वाले को अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर, अल्लाह पर भरोसा रख कर कि अल्लाह ने जो हमें बच्चियां दी हैं तो इंशाअल्लाह उसका जोड़ा भी पैदा किया है, बग़ैर लेन देन के ही हम शादी करेंगे। जब तक दिल से फ़ैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं है इसका रोकना। अरे मौलाना साहब, आपने मेरा जो अगला क्वेश्चन था उसको भी आपने टच किया और आपने बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर खुल करके आप बात कीजिएगा कि जो उलमाए इकराम, मुसलमानों के यहाँ जब तक निकाह नहीं होगा तब तक शादी वैलिड नहीं है, तो जो उलमाए इकराम ये जानने के बावजूद निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं कि उस निकाह शादी में जो है लेन देन का मामला हुआ है, क्या अल्लाह के यहाँ उनसे पूछ नहीं होगा इस सवाल पर? मैं इसको पता आपने जो सवाल किया
بہت ہی اچھا سوال ہے۔ علماء حضرات جس علاقے میں، مثال کے طور پہ یہ شاہ پور بگونی کا علاقہ ہے، یا جہاں بھی جس علاقے میں بھی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، بچے اور بچیوں کی، اس علاقے کے، اس بستی کے تمام علماء حفاظ اگر اتحاد پیدا کر لیں آپس میں کہ جس شادی میں بھی، چاہے وہ کسی کی ہو، اگر لین دین ہوا ہے تو اس میں نکاح ہم سب میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلد قابو میں آ جائیں گی، اور لین دین کا رواج جس کو مٹانے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میں رسم کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور بڑی آسانی سے یہ رک جائے گا۔ لیکن علماء جو پڑھانے جاتے ہیں نکاح، اس کی بھی ایک مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ اگر کسی مسجد سے ہم جڑے ہوئے ہیں یا ادارے سے جڑے ہوئے ہیں تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر نہیں گئے تو اس ادارے کو مدد دینا بند کر دیں گے، ائمہ پر انگلی اٹھانے لگیں گے، اعتراض ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا خوف کرنا ہے، بقیہ کوئی بھی سامنے ہو، شریعت سے ہٹ کر اگر کام ہے تو اس میں کسی کی پیروی ہم نہ کریں اور کسی کا خوف نہ کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی دوسرا بہتر راستہ نکالے گا۔ اچھا مولانا صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ اتحاد کے بنا یہ چیز نہیں ہوگا، جب تک علماء اکرام یا حفاظ جو ہیں وہ آپس میں اتحاد کر کے یہ اتفاق رائے نہ کر لیں کہ ایسی شادی میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو کیا یہ میں امید کروں اور جو ہمارے ویورز ہیں یہ امید کریں کہ اس نظریے میں مدرسہ اسلامیہ شاہ پور بگونی پہل قدم اٹھائے گا؟ انشاءاللہ اس پہ پوری کوشش کی جائے گی۔ مدرسہ اسلامیہ کے اساتذہ چونکہ اس علاقے کے لیے ایک مثال ہیں پورے علاقے کے لیے، اور مدرسہ اسلامیہ جو ہے یہ مرکزی ادارہ ہے، پورے سمستی پور ضلع ہی نہیں بلکہ کئی ضلعوں کے لیے، بلکہ ملکی پیمانے پر، اور یہاں کے اساتذہ کی بات عوام و خواص ہر ایک مانتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھرپور کوشش کی جائے گی، ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایک لائحہ عمل طے کریں گے آپس میں کہ انشاءاللہ جس شادی میں بھی ڈکلیئر ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس میں لین دین ہوا ہے تو ہمارے یہاں کے اساتذہ، ہمارے ساتھی بیٹھیں گے، اس پر ایک مشورہ ہوگا، اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ کوئی بھی حضرات اس مدرسے سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ، اور عموماً جو دوسرے علاقے میں ہیں یہاں پر قرب و جوار میں، ان تک بھی یہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ حضرات کو بھی اس طرح کا نکاح پڑھانے سے حتی الامکان گریز کرنا ہے، بچنا ہے، جس میں لین دین ہو اور جس میں جہیز لیا گیا ہو بالکل ہی اس میں شرکت نہ کریں۔ انشاءاللہ اس پہ کوشش کی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ ہر آدمی اس کوشش میں پہل کرے گا اور بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے گا۔ اچھا مولانا، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حجاب، اس پر میں آؤں گا۔ جو سماج میں اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، جن لوگوں کو، جن گارجینوں کو، وہ اپنی بچیوں کو ٹرک بھر بھر کے سامان دیتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لڑکیوں والوں کا ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم اپنی بچی کو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ اس پوائنٹ پر اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی کئی مرتبہ جمعہ سے بھی کہہ چکا ہوں۔ جہیز کو لوگ ثبوت وہاں سے بناتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور آپ نے چادر، تکیہ اور چکی وغیرہ دی، لیکن یہ لوگوں میں غلط میسیج ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پرورش میں تھے، آپ کی کفالت میں تھے۔ جب آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی سے فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے پاس سامان ہیں؟
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، گھوڑا اور زرہ۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زرہ کو بیچ دو۔ آپ نے زرہ کو بیچنا چاہا اور بیچنے کے لیے گئے۔ ملاقات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو آپ نے اس زرہ کو خرید لیا۔ اس اپنی زرہ سے ملے ہوئے پیسے کو، جو خود حضرت علی کا پیسہ ہے، اس سے آپ نے یہ سارے سامان خریدے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک بھی سامان اپنی طرف سے نہیں دیا۔ وہاں تو فاقہ تھا اس دن بھی جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، تو آپ نے نہیں دیا، بلکہ خود ان چیزوں کا انتظام لڑکے نے کیا جس کا نکاح ہو رہا تھا، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ قوام ہے، ساری چیزوں کا وہ ذمہ دار ہے، نان و نفقہ کا بھی، رہائش کا بھی، اور رہائش میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے چاہے امیر دے ٹڑک بھر کر کے یا غریب دے، مطالبے پر دے یا بغیر مطالبے کے، اسلام میں ایسا حکم نہیں ہے اور نہ ایسا ملتا ہے کہ کسی نے بلا مطالبہ دیا ہے بڑھ بڑھ کر کے۔ لہٰذا اپنی دی ہوئی چیز کو اپنے لیے صحیح بنانے کے لیے مطالبہ اور غیر مطالبہ کو لانا، یہ بھی ایک میڈیم اور غریب بچیوں کے والدین پر ظلم کرنا ہے، اس کی طرف سے ظلم کرنا ہے، اور یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آپ سے مطالبہ ہو یا نہ ہو، آپ اپنی بچی کو جو کپڑے وغیرہ آپ دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ دیں۔ نکاح ہو، لڑکا کو حکم ہے کہ وہ ولیمہ کرے، لڑکے کے باپ بھی نہیں ولیمہ کرائیں گے، لڑکا خود ولیمہ کرائے، اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہاں آ کر کے 200 آدمی 50 آدمی سے کھانا کھانا، یہ بھی بارات کی شکل میں کہیں بھی اس کا تصور نہیں ملتا ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور ایمان والوں کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے، چاہے ہم ہوں یا کوئی ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آتی ہو، کیونکہ بخاری میں روایت ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ بالمعروف، کہ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اس میں کسی کی بھی پیروی اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ چلیے مولانا صاحب، شکریہ آپ کا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ دوستو، اب جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حجاب کا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ابھی ہندوستان میں خاص طور سے یہ مدعا کافی زور و شور سے چل رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاننے کے لیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں حجاب کا کیا نظریہ ہے، اسلام حجاب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہم کو، میں کوئی سوال پوچھوں اس سے پہلے، حجاب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ ہمارے ویورز کو بتائیے۔ حجاب کے بارے میں اللہ کی وہ کتاب جس کو اللہ نے شریعت بنا کر نازل فرمایا ہے، قرآن، جس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حجاب فرض ہے، وہ کپڑا جو عورت کے سر کے بال سے لے کر پاؤں تک کو پورا ڈھانپ لے، جس میں جب چلے عورت اوڑھ کر کے تو یہ سمجھ نہ آئے دیکھنے والے کو کہ اس میں عورت جا رہی ہے یا مرد جا رہا ہے، یہ فرض ہے، جس کو اللہ نے جلباب کہا ہے۔ ایسی چادر جو پورے سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے، پھیلی ہوئی ہو، جس میں کوئی بھی عضو عورت کا کھلا ہوا نہ ہو یا نمائش اس کی نہ ہو، ایسے پردے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ اس کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی 22ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن الی آخر الآیہ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، یہ قل کا امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے کلام عرب میں۔ والامر للوجوب، امر جو ہے وجوب کو ثابت کرتا ہے، حکم کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا ایمان والے جو اللہ پر، اور عورتیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں
چاہے دنیا کا کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف سنا دے، اس کو مان نہیں سکتا ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو آپ نے اس مذہبی طور پر جو پردے کا حکم ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ، لیکن جو میں دہلی میں رہتا ہوں اور وہاں بھی میں نے دیکھا، کئی لوگوں سے میں نے بات کی، جب یہ ٹاپک نہیں تھا حجاب کے معاملے میں، مسلم سماج بھی پردے کو، آپ اس کو نقاب کہیں، حجاب کہیں، جو بھی کہنا چاہیں کہہ لیں، اس کو اہمیت نہیں دیتی ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے، ان کے غفلت کی وجہ سے، کہ ایک اسلام کے اس اہم ستون کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے ستون پر لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ سوال جو آپ نے پوچھا، یہ قبل میں بھی میں مدرسہ اسلامیہ شاہپور بگونی کی جامع مسجد سے کہہ چکا ہوں کہ آج اگر لوگوں کو زبان کھولنے کا موقع ملا ہے، سر اٹھانے کا، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ آج ہم مسلم قوم کی بچیاں بھی، جو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ جنس پہن کر سفر کرتی ہیں، جاتی ہیں کام میں، سفر کرتی ہیں، جو سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آج ہمارا لباس بھی بالکل عریانیت کو دعوت دیتا ہے، ننگے پن کو، جو بالکل حرام ہے شریعت کے اعتبار سے۔ تو ہم خود اس کو اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے بھی کہنے میں آ رہا ہے کہ جب سارے لوگ اکثریت بے حجاب کے ہی چل رہے ہیں، ننگے پن لباس کو اپنا رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، تو چلو اس کو ہٹا ہی دیا جائے۔ لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنے والیاں ہیں اور جو مرد حضرات کو حیا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے اور چاہیں گے ذرہ برابر بھی کہ ہمارے گھر کی عورتیں فیشن کی نمائش کرے اور عریاں طور پر باہر گھومیں۔ ایک غیرت مند آدمی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو مانے گا نہیں۔ اچھا مولانا، ایک اور میں چھوٹا جواب چاہوں گا آپ سے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، کئی لوگ جو میرے کئی غیر مسلم دوست ہیں، وہ مذاق بھی میرا بناتے ہیں، کیا اسلام میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے، مذہبی طور پر عید میں اور شادی میں پردہ کرنا جائز نہیں؟ یہ میرے غیر مسلم کا دوست کا سوال ہے۔ اسلام میں عید ہو یا شادی ہو یا غمی ہو یا خوشی کا موقع ہو، کسی بھی موقع پر بے پردگی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے پورے ملک کی مسلم عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کھل کر کے، صاف طور پر، کہ دنیا اسلام کی کسی بھی کتاب میں کہیں سے بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ شادی کے موقع پر عورتیں بے پردہ رہیں گی۔ یہاں تک کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی پردے میں، اور جس کی بیٹی ہے وہ ماں بھی پردے میں رہیں گی۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت اسلام میں مذہباً بے پردگی ایک سیکنڈ کے لیے بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ایک بہت بڑے دردناک واقعے سے جو حدیث میں ہے دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک صحابیہ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی ہو گیا، بیٹا بھی ہو گیا، سارے لوگ ہو گئے، والد بھی ہو گئے۔ جب اس کو یہ خبر ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو صحابہ نے جب دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا کہ تمہارے گھر کے سارے مرد شہید ہو گئے اور اتنی غمناک خبر کو سننے کے بعد بھی آپ اتنے پردے میں آئی ہیں، پورے بدن کو چھپا کر، کہ لگتا نہیں ہے کہ آنے والی کوئی عورت ہے۔ تو اس نے، صحابیہ نے جو جواب دیا، آج پورے ایمان والی عورتوں کے لیے قابل عمل ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا باپ، میرا شوہر اور میرا بھائی، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن میری حیا اور غیرت ایک ذرہ بھی شہید نہیں ہوئی ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں پردے کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتی۔ دوستو، میں نے اس لیے سوال پوچھا تھا کیونکہ میرے کئی دوست جو ہیں وہ تنزیہ، میں بھی جانتا ہوں کہ پردے کا کوئی کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے سماج میں اس طرح سے بے حیائی عام ہے کہ شادی اور عید میں آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا شاید کہ اسلام میں آج کے دن جو ہے وہ پردے کا حکم نہیں ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ تنزیہ بھی اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک مدعا آپ اس پر بھی جواب دیجیے گا کہ جو گارجین، آپ ان سے اگر بات کریں
تو وہ کہتے ہیں کہ پردے کے بارے میں اگر بات کریں کہ بھائی پردے میں رہنا چاہیے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ارے جو نئے ماڈرن مسلم ہے کہ نظر کا پردہ ہونا چاہیے، کیا ہوا سب تو کپڑا ہی ہے، آپ اپنے نظر کا پردہ کیجئے اگر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خاص طور سے جو ماڈرن مسلم لڑکیاں اور مرد ہیں ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ قرآن میں جس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اس کی اگلی آیت میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو نظر نیچی کر کے چلنی چاہیے۔ تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے، اور ایسے گارجین کا جو ایسے پیرنٹس ہیں ان کو اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر کتنی بھی پاک ہو اور دل کتنا بھی پاک ہو، اس کی وجہ سے اسلام کا حکم ساقط نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنیے، اسلام ایک اصول کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اسی اصول پر چلتا آ رہا ہے۔ نظر اور دل کی پاکی جو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میرا دل پاک ہے، میری نظر پاک ہے، تو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑے گناہ اور غلط راستے کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیات سے زیادہ نظر جو صحابیہ عورتیں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور اسی طریقے سے حضرت جویریہ، زینب، ام سلمہ رضی اللہ عنہن، ان حضرات سے زیادہ نظر اور دل کسی کا پاک نہیں ہو سکتا، اور اس زمانے کے مرد سے زیادہ کوئی پاک قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت ہی اللہ نے یہ حکم سنایا۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ نقصان کا سبب نہ ہوتا بے پردگی، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس حکم کو نازل نہ فرماتے، اسی وقت ظاہر کر دیتے کہ اگر کسی کا دل اور نگاہ پاک ہے تو وہ پردہ نہ کرے۔ یہ اپنے آپ کو ایک ماڈرن اور بے حیائی کی طرف جانے کا ایک راستہ بنانا ہے، ورنہ یہ سراسر ایسا بولنا بھی گناہ ہے اور شریعت کے خلاف۔ پردہ ہر حال میں فرض ہے، چاہے ہمارا دل کتنوں ہی پاک ہو یا کتنوں ہی تقویٰ سے لبریز ہو۔ مولانا ایک آخری سوال میں یہ پوچھوں گا کہ اسلام میں نقاب ہی پردہ ہے یا پردہ کا کچھ اور بھی طریقہ ہے؟ اسلام میں ہر وہ کپڑا پردہ ہوگا جو آپ اپنے سر سے ڈال لیں تو پورے بدن کو آپ کے ڈھانپ لے، اور جس میں آپ کے بدن کے اعضاء کی عضو کی کا ظہور نہ ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ سامنے گزرنے والی کو دیکھے کوئی تو یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ مرد گزر رہے ہیں یا عورت گزر رہی ہے۔ جو بھی کپڑا اس طریقے سے آپ کے کپڑے کے اوپر، بدن کے کپڑے کے اوپر جو آپ ڈالے اوپر سے، جو سر سے پاؤں تک اس طرح کو ڈھانپ دے، تو وہ پردہ ہے، اور اسی کو پردہ کہا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، بطور سمستی پور ضلع کے نائب صدر جمعیت علماء ہند ہونے کے ناطے سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ آج جو نقاب چل رہے ہیں، جس میں زرق برق کام بنے ہوتے ہیں اور جو بالکل چست اور باریک ہوتے ہیں، شریعت میں اگر دیکھا جائے اصول کے مطابق تو یہ پردے میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے نقاب خریدنے سے بھی گارجینوں کو بچنا چاہیے، سادگی والا نقاب پہنانا چاہیے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چلیے مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اور دوستوں، میں بھی امید کروں گا کہ مولانا صاحب نے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان دونوں ٹاپک کو ٹچ کیا ہے اور بتایا ہے، آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور خود فیصلہ کریں۔ اور یہ ایک جو محاورہ ہمارے سماج میں چلتا آیا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ قیمتی چیز کو ہمیشہ پردے میں رکھا جاتا ہے، چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں سونا ہے، ہم اس کو چھت پہ یا دروازے پہ نہیں رکھتے ہیں، اس کو لاکر میں رکھتے ہیں، اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ تو ہماری بچیاں جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ اس سے کہیں قیمتی چیزیں ہیں، تو اس کو اسی ڈھنگ سے رکھیں تاکہ جو غیر ہیں، جو بری نظر کے لوگ ہیں، ان کی گندی نظر سے وہ محفوظ رہیں، اور جو اسلام کہتا ہے اس کو وہ فالو کریں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔